अस्सलामुअलैकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है केप टाउन का आदमखोर। कबायली मेरे और ऑस्टन के गिर्द इस तरह घेरा डाले खड़े थे गोया हम कोई आसमानी मखलूक है। अगरचे मैं उनकी ज़ुबान समझने से कासिर था, लेकिन ऑस्टन मुतरज्जिम की सहूलत फ़राहम कर रहा था। शिकार का वो भी जुनून की हद तक रसिया था, अलबत्ता अभी तक उसने किसी शेर का शिकार नहीं किया था। मैं केप टाउन में मुकीम था तो ऑस्टन ने हमसाया होने के नाते वहाँ जाती मुझसे मरासिम कायम कर लिए, और फिर ये मरासिम इस हद तक बढ़ गए कि अक्सर वो मेरे ही पास रहता। दुनिया में वो तन्हा था और एक मकामी कॉलेज में प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज रहकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। जब उसे मालूम हुआ कि मैं एक अच्छा शिकारी हूँ और आदमखोरों तक का शिकार कर चुका हूँ, तो वो मेरे बहुत करीब आ गया। मैं भी उसकी कदर करने लगा। चुनांचे उसकी ख्वाहिश मुझे जनूबी अफ्रीका के एक ख़तरनाक जंगल तक खींच लाई। जिन कबायलियों का मैंने ज़िक्र किया, उनके चेहरों पर मुसर्रत के साथ साथ दहशत के आसार भी नुमायाँ थे। बात दरअसल ये थी कि कई माह से एक आदमखोर उनके गांव पर हमले कर रहा था और तकरीबन 22 आदमियों को लुक़्मा-ए अजल बना चुका था। उस ख़तरनाक आदमखोर से तंग आकर गांव के लोग यहाँ से हिजरत कर रहे थे। आदमखोर बहुत ही ख़तरनाक और बेखौफ हो चुका था। वो दिन दिहाड़े गांव पर हमला करके अपना शिकार ले जाता था। जब मैंने गांव के लोगों को बताया कि अब आप उस मूज़ी जानवर के जुल्म से हमेशा के लिए बच जाएंगे, तो उनके पुस्मुर्दा चेहरों पर खुशी की सुर्खी छा गई। मैंने ऑस्टन से कहा कि वो उन्हें बता दे उस मूज़ी जानवर को ख़त्म करने के लिए कुछ मकामी लोगों का हमारे साथ जाना ज़रूरी है, लेकिन उनमें से कोई भी हमारा साथ देने को तैयार ना हुआ। लिहाजा हम दोनों बदरके के बग़ैर ही इस मुहिम पर रवाना हो गए। कबायलियों की ज़बानी हमें ये बात मालूम हो चुकी थी कि नदी के किनारे जंगल का एक ख़ास हिस्सा उस आदमखोर की आमाज गाह है। ऑस्टन जंगल के उस हिस्से से थोड़ा बहुत आशना था, इसलिए वहाँ पहुँचने में हमें ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़ी। ये झाड़ियों से ढका हुआ एक तंगो तारीक मैदान था और उससे ज़रा आगे एक नदी मौजें मार रही थी। इस जगह का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेने के बाद हम वापस गांव की तरफ चल दिए। मैंने ऑस्टन से कह दिया था कि आज हम सिर्फ वो जगह देखेंगे जहां शेर के पाए जाने का इम्कान है। शिकार का बाकायदा प्रोग्राम कल से शुरू करेंगे। जब हम उस मैदान से काफ़ी दूर निकल आए तो अचानक मेरी नज़र बाईं जानिब एक सरसब्ज़ किते पर पड़ी, जहां अम्पाला और ज़ेबरे बड़े इन्हमाक से चर रहे थे। हम उनके करीब से गुजरे तो वो छलांगे लगाते हुए भागे और जंगल में गुम हो गए। अम्पाला अफ्रीका में एक खूबसूरत किस्म का हिरन होता है। वहाँ के लोग बड़े शौक़ से उसका शिकार करते हैं। ये जानवर बहुत ही डरपोक है। ज़रा सा ख़तरा महसूस होती गोली की सी तेज़ी से भाग जाता है। उसकी छलांगें बहुत ऊंची और लंबी होती हैं और कुछ ऐसी खूबसूरती लिए हुए कि अक्सर शिकारी महवे हैरत रह जाते हैं और वो फ़रार होने में कामयाब हो जाता है। जब वो छलांग लगाता है तो गोया हवा में लहराता डोलता जाता है। जब ये जानवर नज़रों से ओझल हो गए तो मैंने ऑस्टन से कहा, देखो ऑस्टन, कितने खूबसूरत हैं ये हिरन, जी चाहता है इनका शिकार करें। ऑस्टन ने मुझे एहसास दिलाया इस वक्त हम इंतहाई ख़तरनाक इलाके में हैं। ऐन मुमकिन है आदमखोर कहीं आसपास छुपा हुआ हो, और उसकी ये बात हैरत अंगेज़ तौर पर सच साबित हुई।
ہمارے دائیں جانب کوئی 50 گز کے فاصلے پر جھاڑیوں میں خفیف سی جنبش ہوئی اور ساتھ ہی ایک مہیب گرج نے جنگل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہمارے رگ و پے میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آدم خور شیر مسٹر مہدی، آسٹن نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ آدم خور نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور بڑے اطمینان سے خرامہ خرامہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمارے پاس برمنگھم رائفلیں تھیں۔ آسٹن نے جلدی سے ایک درخت کی آڑ لیتے ہوئے آدم خور پر فائر کر دیا۔ اس کی یہ حرکت شکار کے آداب اور میرے منشا دونوں کے خلاف تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ آدم خور دھاڑا اور ایک طرف کو بھاگ گیا۔ میں نے دیکھا بھاگتے ہوئے وہ لنگڑا رہا تھا۔ گولی شاید اس کے پاؤں پر لگی تھی۔ میں نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مسٹر آسٹن، آپ نے ایک اچھا موقع ضائع کر دیا۔ اگر آپ عجلت سے کام نہ لیتے تو یہ شیر بچ کر نہ جاتا اور ہم آنے والی مشکلات سے بچ جاتے۔ بہرحال آئندہ محتاط رہیں۔ آسٹن نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ہم آگے روانہ ہو گئے۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب میں غروب ہو رہا تھا، لیکن جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ہمیں احساس ہوا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ میں بالکل ناآشنا تھا، لیکن آسٹن جو اس سے قبل 2 بار اس جنگل میں آ چکا تھا، خود کو بالکل اجنبی محسوس نہ کر رہا تھا۔ جیسے جیسے شام گہری ہوتی جا رہی تھی، کیڑے مکوڑے اور جنگلی جانور بیدار ہوتے جا رہے تھے۔ ناگہاں آسٹن چیخا، مہدی بچو! سانپ! میں اچھلا اور ایک سیاہ ناگ لہراتا سیدھا نکل گیا۔ اس کے بعد بھی کئی حادثات سے دوچار ہوئے، لیکن بالآخر ہم 2 گھنٹے آوارہ پھرنے کے بعد گاؤں پہنچ ہی گئے، لیکن یہ وہ گاؤں نہیں تھا، بلکہ کوئی اور ہی بستی تھی۔ یہاں کے قبائلی بھی بڑے تپاک سے پیش آئے۔ آسٹن نے انہیں بتایا کہ ایک آدم خور ان کے قریبی گاؤں پر حملہ آور ہوتا ہے، ہم اسے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، یہ خونخوار درندہ ہمارے بھی 5 آدمیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ ہم نے انہیں تسلی دی کہ اب وہ موذی انجام کو پہنچ کر رہے گا۔ اس گاؤں کے باشندے پہلے گاؤں والوں سے مختلف تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کرنے کا وعدہ کیا اور دوسری صبح جب ہم اپنی مہم پر روانہ ہوئے تو ان کے کئی نوجوان ہمارے ساتھ وہاں تک آئے جہاں شیر کے ملنے کا امکان تھا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے رائفلیں لوڈ کیں اور مناسب ٹھکانوں پر بیٹھ گئے۔ میرا خیال تھا یہاں ہمیں کافی دیر شیر کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ابھی چند ساعتیں ہی گزری تھیں کہ آسٹن چیخ اٹھا، شیر! میں نے گھبرا کر پوچھا، کہاں ہے؟ وہ دیکھو، اس نے ندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آدم خور ہم سے 50-55 گز کے فاصلے پر ندی کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں اور وہ بڑی شان بے نیازی سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے دم ہلا رہا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آسٹن نے فائر کرنے کے لیے جھٹ سے رائفل اٹھائی اور میرے منع کرتے کرتے فائر کر دیا۔ آدم خور نے ایک لمبی جست لگائی اور آسٹن پر آ گرا اور اپنا بدلہ لے لیا۔ آسٹن کی ناگہانی موت پر مجھے سخت قلق ہوا۔ وہ ایک خلیق اور اچھا دوست تھا۔ آدم خور جا چکا تھا۔ میں گھٹنوں میں سر دیے دیر تک بیٹھا رہا۔ اس سانحے پر مجھے بے اختیار وہ واقعہ یاد آ گیا جو ملایا کے جنگلوں میں پیش آیا تھا۔ میں وہاں اپنے پرانے شکاری بزرگ سردار صاحب کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے شیر کے شکار کی دعوت دی اور میں نے پس و پیش کیے بغیر قبول کر لی۔ دوسرے روز شام ہونے سے ذرا پہلے ہم دونوں ضروری سامان کے ساتھ جنگل کی طرف چل دیے۔ یہ سردار صاحب اپنے گاؤں کے سب سے زیادہ بااثر اور دولت مند شخص تھے۔
اس کے ساتھ ہی تعلیم یافتہ بھی اچھے خاصے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم جنگل میں پہنچ گئے۔ ہر طرف تاریکی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جنگل کے پرہول ماحول میں کوئی درندہ دھاڑتا تو دہشت میں ہزاروں گنا اضافہ ہو جاتا۔ یاد رہے یہ سردیوں کے دن تھے۔ میں نے اوور کوٹ پہن رکھا تھا، لیکن سردار صاحب صرف تہبند اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ میں کئی بار ان سے کہہ چکا تھا کہ آپ کوئی موٹا کپڑا لے لیں، لیکن وہ بڑی شان بے نیازی سے کہتے، بس بھائی مجھے یہی کافی ہے۔ خاردار جھاڑیوں میں سے ہوتے ہوئے ہم چلے جا رہے تھے۔ ناگہاں سردار صاحب نے مجھے ٹھہرنے کے لیے کہا۔ میں نے ان کی طرف رخ کیا۔ وہ جدھر دیکھ رہے تھے ادھر کوئی مشکوک شے نظر نہ آئی۔ انہوں نے میرے تحیر کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بھائی ہمیں مچان یہیں باندھنا چاہیے۔ میں نے بکرے کی رسی ان کے ہاتھ میں تھمائی اور ایک درخت پر چڑھ کر مچان باندھنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ایک جھاڑی سے بکرا باندھا اور پھر ہم دونوں جلدی جلدی مچان پر چڑھ گئے۔ رات اپنے پہلے مرحلے کے آخری لمحات میں تھی۔ بکرا اس تاریکی اور سناٹے اور سردی میں کر کے شور مچانے لگا۔ ہم بڑی بے قراری سے آدم خور کا انتظار کر رہے تھے۔ پتا بھی کھڑکتا تو ہوشیار ہو جاتے۔ اسی حالت میں کوئی 1.5 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ شیر کی ہلکی سی دھاڑ سنائی دی۔ میں مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ آ چکا تھا جس کے انتظار میں ہم یہاں بیٹھے تھے۔ ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ وہ بکرے پر حملہ آور ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایسی آواز آئی جیسے کوئی چیز بلندی سے گری ہو۔ یہ آواز سردار صاحب کی رائفل کے گرنے کی تھی۔ شاید ان پر غنودگی چھا گئی تھی۔ وہ آدم خور کی خوفناک دھاڑ سے چونکے اور ان کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ کر زمین پر آ پڑی۔ آدم خور خطرہ بھانپ کر بھاگ گیا۔ سردار صاحب اپنی غفلت پر شرمندہ تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی رائفل اٹھانے کے لیے درخت سے اتر آئے۔ میں نے انہیں بہت روکا لیکن وہ نہ مانے اور اس بے تدبیری کی سزا انہیں بھگتنا پڑی۔ وہ رائفل اٹھا کر پیچھے ہٹنا ہی چاہتے تھے کہ سامنے والی جھاڑی سے آدم خور نمودار ہوا اور جست لگا کر ان پر جا گرا۔ پل بھر میں ان کا قصہ تمام ہو گیا۔ میں نے کئی فائر کیے لیکن سبھی خالی گئے۔ آسٹن کی موت کا واقعہ بھی ایسا ہی اندھوناک تھا۔ بہرحال میں نے ملاح کے ساتھ مل کر اس کی قبر تیار کی اور اسے سپرد خاک کر دیا۔ گاؤں سے جو لوگ میرے ساتھ آئے تھے ان میں سے بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا، باقی سب فرار ہو گئے تھے۔ آسٹن کو سپرد خاک کرنے کے بعد ہم دونوں بھی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ملاح میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ اچانک وہ چیخا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی مادری زبان میں کچھ کہنے لگا۔ میں نے اس کے اشارے کی سیدھ میں دیکھا تو مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ چند فٹ کے فاصلے پر ایک لاش تھی جس کا کچھ حصہ کھایا ہوا تھا۔ میں بہت محتاط ہو کر لاش کی طرف بڑھنے لگا۔ ملاح نے میری تقلید کی۔ ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ ملاح کی چیخ ابھری۔ آدم خور ملاح پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً رائفل سنبھالی، لیکن اس سے پہلے کہ گولی چلاتا مجھے اپنے پاؤں کے ارد گرد کسی نرم سی شے کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ نیچے نظر ڈالی تو خوف سے میرا برا حال ہو گیا۔ ایک بہت بڑا سانپ میرے پاؤں کے ارد گرد حلقہ بنانے میں مصروف تھا۔ میں پوری قوت سے اوپر اچھلا اور سانپ کو اپنے مضبوط جوتوں سے کچل دیا۔ اس اثناء میں آدم خور وہاں سے جا چکا تھا۔ میں سخت نادم تھا کہ اپنے ساتھی کی مدد نہ کر سکا۔ کچھ دیر متاسف سا وہاں کھڑا رہا
اور پھر اندازے ہی سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل کی بھول بھلائیوں سے آزاد ہو کر گاؤں کے نواح میں پہنچا تو صبح کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ پالتو کتوں نے اپنے روایتی انداز میں میرا استقبال کیا۔ ناآشنائی کی صورت میں یہ بھی خاصی خوفناک مخلوق ہے، لیکن جھونپڑی سے ایک شخص نکل کر اپنی مادری زبان میں کچھ بولا۔ میں نے جواب میں اسے اشاروں سے بتایا کہ میں صبح والا شکاری ہوں جسے اس گاؤں کے لوگ آدم خور کو ختم کرنے کے لیے جنگل میں لے گئے تھے۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور اپنی جھونپڑی میں لے گیا۔ تھکاوٹ سے میرے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ میں نے تکلف کو بالائے طاق رکھا اور چٹائی پر دراز ہو گیا، اور وہ شخص بڑبڑاتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے ذرا دیر بعد ہی باہر بہت سے آدمیوں کے بولنے کا شور سنائی دیا۔ پھر ایک آدمی میرے پاس آیا اور انگریزی میں مجھ سے پوچھا، اکیلے آئے ہو؟ دوسرے کہاں ہیں؟ میں نے اٹھ کر تحمل سے تمام داستان سنا دی۔ وہ واپس ان لوگوں کے پاس چلا گیا۔ ملا اور آسٹن کے ہلاک ہو جانے کی خبر سن کر ان میں سراسیمگی پھیل گئی۔ میں بھی اس خیال سے خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں یہ مجھ سے انتقام نہ لیں، لیکن خیریت گزری۔ تھوڑی دیر بعد وہی آدمی پھر اندر آیا اور رازداری کے انداز میں بولا، اب خاموشی سے واپس چلے جاؤ، ورنہ تم بھی اپنی جان کھو بیٹھو گے۔ وہ کوئی آسمانی بلا ہے، آدم خور نہیں، جو اتنے انسانوں کو شکار کر چکی ہے۔ میں ایسا شکاری نہیں ہوں، میرے محسن، جو اتنی سی بات پر خوفزدہ ہو کر واپس بھاگ جاؤں گا۔ اب تو میں اسے ختم کر کے ہی دم لوں گا، چاہے میں خود ہی کیوں نہ ختم ہو جاؤں۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ چیخ اٹھا۔ وہ آدم خور ہی ہے میرے محسن۔ یہ آپ کا وہم ہے کہ اسے کوئی جن یا بھوت خیال کر رہے ہیں۔ ہو سکے تو میری مدد کریں، انشاءاللہ میں اسے ختم کر لوں گا۔ نادان شخص، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر تم اپنی جان گنوانا چاہتے ہو تو اکیلے جاؤ جنگل میں۔ اب میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اپنی رائفل سنبھالی اور اس کا شکریہ ادا کر کے جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس ظالم آدم خور کے خلاف میرا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ ایک آخری جنگ لڑنا چاہتا تھا اور اس معرکے میں اپنی جان کی بازی لگا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ اچانک بوزنوں کا ایک گروہ میرے سامنے آ گیا اور چیخنے چلانے لگا۔ وہ ایک درخت کی شاخوں سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگا رہے تھے اور خوفناک انداز میں چیخ رہے تھے۔ بوزنا انسان کی طرح منفرد شکل رکھتا ہے اور بالعموم خطرے کے وقت ہی شور مچاتا ہے۔ چنانچہ میں سمجھ گیا کہ شیر اس علاقے میں موجود ہے۔ میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تجسس بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرا اندازہ غلط نہ نکلا۔ ایک گھنی جھاڑی میں شیر کا سر نظر آیا۔ وہ بہت غصیلے انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ مجھ پر حملہ کر دیا اور میں ایک طرف لڑک گیا۔ مجھے اپنی موت میں کوئی شبہ باقی نہ رہ گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا آ گیا اور میں نے اسے پوری قوت سے آدم خور کے حلق میں ٹھونس دیا۔ آدم خور اتنے زور سے دھاڑا کہ جنگل گونج اٹھا۔ وہ بہت تیزی سے ایک طرف کو بھاگا۔ یہ قدرت کی طرف سے میری بروقت امداد تھی، لیکن پھر بھی میں زخمی ہو گیا تھا۔ آدم خور کے جانے کے بعد میں کراہتا ہوا اٹھا۔ میرے کپڑے تمام پھٹ چکے تھے اور جسم پر بہت سی خراشیں تھیں جن سے خون رس رہا تھا۔ مجھے اس آدم خور پر حیرانی تھی۔ وہ دیگر آدم خوروں سے بالکل مختلف تھا۔ اچانک ہی یوں نمودار ہو جاتا تھا جیسے سچ مچ چھلاوا ہو۔ تاہم اب میں اس کی طرف سے کسی قدر بے فکر تھا۔ یقین تھا کہ ڈنڈا اس کے حلق سے کبھی نہ نکلے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو ایک درخت سے پھل توڑ کر کھائے، چشمے کا ٹھنڈا پانی پیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔
اگرچہ بہت تھکا ہوا تھا لیکن حواس پوری طرح بحال تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ بیٹھا اور رائفل سنبھال کر آدم خور کی تلاش میں چل نکلا۔ میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اسے موت کی نیند سلائے بغیر لوگوں کو اس کے خطرے سے بچایا نہیں جا سکتا۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد میں ایک غار کے قریب سے گزرا تو اندر سے شیر کے ہانپنے اور کرہنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً اپنی رائفل سنبھال لی اور دبے قدموں غار کے منہ پر پہنچ گیا۔ دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ یہ میرا آخری معرکہ ہے، خواہ جان جائے یا رہے، قدم پیچھے نہ ہٹاؤں گا۔ دوسری طرف شیر بھی میری بو پا کر ہوشیار ہو چکا تھا۔ وہ بہت پھرتی سے اٹھا۔ اس کے خوفناک پنجے اب بھی میرے لیے پیام اجل بن سکتے تھے، لیکن میں نے اسے جست لگانے کی مہلت ہی نہ دی۔ گولی اس کے سینے کو چھیدتی ہوئی گزر گئی۔ آدم خور اچھل کر نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ میں نے یکے بعد دیگرے 2 اور گولیاں اس کے جسم میں اتار دی اور چند لمحوں کے بعد سالم اور دیو ہیکل درندے کی لاش ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا معرکہ سر کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں اب صرف اتنی بات اور بتانے کے قابل ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو جب آدم خور کے مارے جانے کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے تحفوں سے لاد دیا اور میری اس طرح عزت کی گویا میں کوئی قومی ہیرو ہوں۔ لیکن اس عزت افزائی سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں ایک موذی کا خاتمہ کر کے ہزاروں انسانوں کو خوف سے نجات دلا چکا تھا۔ اس کہانی کے مترجم ہیں خالد محمود تبسم۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔